जलसों के कंपैरिजन से हो जाएगा। ये जो जलसा मीनार पाकिस्तान पे पीटीआई वाले चैलेंज करते थे, तो देखिए मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर में दो तीन बातें तो बहुत ही वाहियात थी। एक कम वाहियात थी कि हमारी बहनें कितने आराम से बैठ के जलसा सुन रही हैं, और वो जलसे होते थे जिसमें ढोल की थाप पर। तो ये इनको थोड़ा सा समझा देना चाहिए किसी को कि मियां साहब, और बंदे और खुदा के मामले पर जजमेंट भी देंगे, इंतहाई वाहियात छोटी बात थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहिए तूफान किए हुए। नवाज शरीफ साहब की वापसी और इसके बाद उनकी की जाने वाली तकरीर मीनार पाकिस्तान लाहौर, तकरीर कैसी थी, कितने आदमी थे, और मियाँ साहब ने जो बातें कही हैं इस जलसे में, तो वाहियात तरीन बातों से शुरू करना है। ये जलसा कैसा था, यहाँ से जलसा कैसा था और कितने आदमी थे, एक ही बात। अच्छा जलसा था, बड़ा जलसा था। अब बड़ा जलसा जो है उसमें फिर एक डिबेट हुई थी कि क्या ये सबसे बड़ा जलसा था, या जो दावे किए जा रहे थे स्टेज से कि ये सबसे बड़ा जलसा है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है। तो ये ऐसा जलसा था या नहीं? 76 साल तारीख का सबसे बड़ा जलसा। ये किसने कहा? शहबाज साहब ने कहा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा। देखिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो कह रहे हैं उनको कहने दें। जलसा कैसा था इसका फैसला जलसों के कंपैरिजन से होगा, ठीक है ना। पीपल डिसाइड के अलावा जलसों के कंपैरिजन से हो जाएगा। ये जो जलसा मीनार पाकिस्तान पे पीटीआई वाले चैलेंज करते थे, इन्होंने जो किया है, तो ये कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं था, ठीक है। ये बड़ा जलसा था, ये बड़ा जलसा था, अच्छा बड़ा जलसा था। क्या ये टॉप 3 जलसों में शामिल था? वो तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कह रहे हैं, टॉप 3 जलसों में भी नहीं था, ठीक है। जो इमरान खान ने 30 अक्टूबर 2011 का जलसा किया था, उस वक्त मीनार पाकिस्तान का साइज, ग्रेटर इकबाल पार्क का साइज इससे कम था, लेकिन अब ये शेप ऐसा हो गया कि इसमें एक छोटा पिंडाल है। तब वो बहुत बड़ा पिंडाल था, और इमरान खान ने उस पिंडाल को ऐसे भरा था कि जलसा गाह भरी थी, बाहर भरी हुई थी, और दूर तक, बहुत दूर तक लोग थे। तो वो जलसा बड़ा जलसा होता था। पाकिस्तान की हालिया तारीख के सबसे बड़े जलसे, या पाकिस्तान की सियासी तारीख का, जो MQM लालू के 10 नंबर पे अल्ताफ हुसैन अलकरम स्क्वायर पे खड़ा होके तकरीर, नहीं जब खुद मौजूद रहकर, और मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो हक्का बक्का रह गए थे, मुंह खुला रह गया था। अल्ताफ हुसैन साहब ने कराची में उनको बिठा के जलसा किया था, और वो जो है ना 1 2 3 खामोशी वो किया था। अच्छा। और मियां नवाज शरीफ साहब ने देखा वहां से अलकरम स्क्वायर की छत से सामने, वो ऐसा था कि मियां नवाज शरीफ साहब परेशान हो गए थे। वो ह्यूज जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था। इमरान खान का जो जल्सा था 30 अक्टूबर 2011 का, वो बहुत बड़ा जलसा था, ठीक है। मतलब उसमें क्राउड इससे कहीं कहीं ज्यादा था। जो इमरान खान ने इक़्तिदार से निकलने के बाद लाहौर में जलसा किया, वो इस जलसे से कहीं बड़ा जलसा था। अच्छा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा जलसा था। 3 जलसे थे वो। एक जलसा था पेशावर का, लाहौर का, पेशावर का, फिर कराची का, फिर लाहौर का सबसे आखिर में। तो बहुत बड़ा जलसा था। तीनों इससे बड़े थे, तीनों इससे बड़े जलसे थे। कराची वाले में हम मौजूद थे, तीनों इससे बड़े जलसे थे, कहीं बड़े जलसे थे। कराची की जलसा का बहुत बड़ी है, और उसमें बाहर भी लोग थे। अच्छा, जलसा छोटा होने की वजह जलसे का कि बड़े या छोटी होने की? देखिए ये जलसा जो है ना, इसमें एक तो इन्होंने जो किया था, इतनी लाइटें लगाई हुई थी। अब आप वो जो अंदर की वीडियोस आएंगी ना, यूट्यूबर्स जब वहाँ जो मौजूद हैं मौके पर, ग्राउंड पर, वो भेजेंगे, तो फिर एम्प्टी पॉकेट्स कितने, वो सब सामने जगह खुल के। बहरहाल जलसा बड़ा था, ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। एक अच्छा बड़ा जलसा था। मियां नवाज शरीफ साहब की जमात कैसी थी, तकरीर कैसी थी, तकरीर में वाहियात बातें क्या थी, इस पर अगर आए तो देखिए मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर में 2-3 बातें तो बहुत ही वाहियात थी। एक कम वाहियात थी। जो कम वाहियात थी वहाँ से शुरू करते हैं। कम से। पाकिस्तान के 3 बार के वजीर आज़म और 4थी बार के वजीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद, ठीक है ना, और बल्कि मुमकिन वजीर आज़म, ठीक है, उनकी तकरीर थी। ये तकरीर कैसे हुई? ये तकरीर मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐसे की थी। ये लिखी हुई तकरीर थी, ठीक है। एक बार फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने लिखी हुई तकरीर। लिखी हुई तकरीर करना बुरी बात है? लिखी हुई तकरीर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अब तो मियां सबको इस काबिल होना चाहिए कि वो लोगों को बता सके, जो वो बता रहे हैं खुद बता सके। मतलब लिखी हुई तकरीर, और इस तकरीर में मुमकिन है, इस तकरीर में मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ चेंजेस भी किए बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। अच्छा। वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, या हो सकता है कि मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं अपने चैनल पे बता दूंगा। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ मियां साहब ने जो वाहियात तरीन बातें की, मियां साहब कहने लगे कि आप समझ रहे हैं अखलाकियात, हमारी अखलाकियात देखें। अखलाकियात पे आए।
اور بار بار بات کرتے رہے. پھر انہوں نے یہ بات پہلے ایوان اقبال لاہور میں بھی کی تھی اور آج پھر کی کہ ہماری بہنیں کتنے آرام سے بیٹھ کے جلسہ سن رہی ہیں. اور وہ جلسے ہوتے تھے جس میں ڈھول کی تھاپ پر رقص. مطلب ایک تو میاں صاحب کو دکھایا جائے کہ اسی مقام پر کل بندوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے باقاعدہ مجرے جیسے ڈانس کروائے گئے ہیں. وہ خاتون جو گاڑی سے نکل کے ناچ رہی تھیں وہ بھی, جو رانا ثناء اللہ کے, عابد شیر علی کے ان کے بینرز کے ساتھ مجرا ہو رہا تھا وہ بھی. اس کے علاوہ بھی تو میاں نواز شریف صاحب کی جماعت نے اس جلسے تک لوگوں کو لانے کے لیے یہاں باقاعدہ مجروں کا اہتمام کیا تھا. یہ بھی میاں صاحب کو بتایا جائے. پھر یہاں کل باقاعدہ طور پر مشکل سے نکالو نواز شریف پر چاند رات باقاعدہ ڈانس ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو ایک میاں صاحب کو یہ بتایا جائے. دوسرا, آپ دوسروں کی جو خواتین ہیں ان پر عمر کے اس حصے میں آ کر, اس لیول پر آ کر 4 سال پاکستان سے باہر مفرور کے طور پر گزار کر بھی نہیں سیکھ سکے خواتین کی عزت. مطلب وہ جو جلسے میں آ کر آپ اسے رقص کرنا کہتے ہیں ڈھول کی تھاپ پہ, وہ وہاں آتے ہیں فیملیز کے ساتھ آتے ہیں لوگ اور اسے کہتے ہیں ترانوں پہ جھومنا. یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر یہ جو اگر کبھی وہ دیکھیں نا جو رومی رقص ہوتا ہے یا جو وہ دیوانہ وار رقص ہوتا ہے ٹرکس کا, وہ دیکھ لی تو میاں صاحب کہیں گے جی یہ جو ہے وہ غلط بات ہے, یہ ترک مجرا ہے. میاں صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ان کو تھوڑا سا سمجھا دینا چاہیے کسی کو کہ میاں صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں اور یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اپنے اسٹریچر کو ہی دیکھ لیں, اپنے اسٹریچر کے حساب سے بھی نہیں بات کرنی چاہیے. دوسرا, اخلاقیات کی بات کئی بار کی. کون بات کر رہا ہے اخلاقیات کی؟ میاں نواز شریف. وہ آدمی جس نے لاہور شہر پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضا سے محترمہ بینظیر بھٹو کی برہنہ جعلی تصاویر گرائی تھیں. محترمہ بینظیر بھٹو کی برہنہ جعلی تصاویر دی اور خود آن ریکارڈ ہیں ہماری اخلاقیات کو تباہ کر رہی ہے یہ عورت, کہاں سے آ گئی ہے یہ عورت. یہ میاں نواز شریف صاحب کی آن ریکارڈ تقاریر قرار دیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب انتہائی واہیات تقاریر خود خواتین کے بارے میں کر چکے. باقاعدہ انعام اکبر کی کمپنی سے یہ تصاویر گروائی گئی تھیں. محترمہ بینظیر بھٹو کے سامنے وہ بیٹھے تھے. خوشنود علی خان صاحب بتاتے کیوں بیٹھے, انہوں نے کہا بی بی مجھے اس نے کہا تھا آپ لوگ کوئی ٹاسک دیں گے میں وہ بھی کر دوں گا, میں نے تو جی یہ کیا تھا. تو یہ سب کچھ ہوا تھا. جلسے میں ایک تو مذہبی رنگ دیا گیا. پہلے تو مریم, دوسری واہیات بات, یہ پہلی واہیات بات. دوسری واہیات ترین بات, میاں صاحب نے جو لوگوں کو ہدایت کی نا کہ درود ابراہیمی جو ہے اس کو پڑھا کریں. وظیفے بتائے میاں صاحب. ٹھیک ہے, اس کا ورد کیا کریں. 100 مرتبہ, پھر کہا آپ نہیں پڑھیں گے, مجھے پتا ہے, پھر 10 مرتبہ. اور اس کے بعد کیا کیا میاں صاحب نے, کہنے لگے تسبیح میرے پاس بھی ہے مگر میں دکھاتا نہیں ہوں, میں سب کے سامنے پھیرتا نہیں ہوں, میں دکھاتا نہیں ہوں. مخاطب کون تھا؟ عمران خان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, مسلسل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور عمران خان جو ہے وہ آپ نے دیکھی وہ فوٹیجز جو وائرل ہوتی ہیں کہ اگر وہ کرسی کے پیچھے بھی ہاتھ ہوتا ہے تو تسبیح چل رہی ہوتی ہے. مطلب آپ جج کریں گے لوگوں کو ان کے ہاتھ میں موجود تسبیح پر کہ وہ دکھاوا ہے یا نہیں ہے. تو میاں صاحب دعائیں مانگ رہے ہیں اور بندے اور خدا کے معاملے پر ججمنٹ بھی دیں گے. انتہائی واہیات, چھوٹی بات تھی. مطلب میاں صاحب کا, میں بھی چھوٹی بات کروں کہ میں میاں صاحب کے اسٹریچر کی باتیں کر رہا ہوں, تو میاں صاحب کو اس بات کا خود خیال رکھ لینا چاہیے تھا. کہاں لفظ اسٹریچر, کہاں میاں نواز شریف صاحب. تو ان کو اس بات کا خود خیال رکھ لینا چاہیے تھا. جب آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں تو پھر کم بارکر نے جو باتیں کی تھیں ان کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کم بارکر کے علاوہ جو خاتون گوری صحافی تھیں انہوں نے کیا بتایا تھا میاں نواز شریف صاحب کے لیے. پھر یہ جو اسد نے ویلاگ کی ہے اور پارلیمنٹ سے بازار حسن تک کتاب میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں, وہ جو فردین خان کی پھپھو والی بات ہے, تو میاں صاحب پھر اس کو بھی دیکھ لیں. میاں صاحب جب یہ باتیں کریں گے تو انہی باتوں کا جواب ملے گا نا میاں نواز شریف صاحب کو. میاں صاحب کی تقریر, جو پوری تقریر ہے, اس کا مخاطب کون تھا آج؟ میاں صاحب کی تقریر کا مخاطب کون ہونا تھا, ٹھیک ہے, وہ نہیں تھا. میاں صاحب کی تقریر کا مخاطب وہ نہیں تھا. جو 18 ستمبر کو میاں صاحب کی تقریر کا مخاطب ہو سکتا تھا وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, وہ تو بالکل بھی نہیں تھا. کتنے نام لیے تھے میاں صاحب نے؟ میاں صاحب نے 2 اور اس کے علاوہ 4 اور نہیں, مطلب کل 5 نام تھے نا. باجوہ, فیض, پھر ثاقب, پھر آصف اور پھر اعجاز, عظمت سعید. there you go. تو میاں صاحب نے تمام کام کیا. کہاں ہے وہ؟ مٹی پاؤ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا, وہ میاں صاحب نے تمام باتیں کر لی تھی. آج وہ تمام باتیں کہاں ہیں؟
کیا کر رہے ہیں میاں صاحب؟ میاں صاحب تقریر کر کے ٹھیک ہے، میاں صاحب تقریر کر کے جا چکے اور میاں صاحب نے یہ بتایا ہے کہ کوئی انتقام وغیرہ نہیں لینا، اداروں کے ساتھ مل کر چلنا ہے، ملک کو نکالنا ہے اس مشکل صورتحال سے، اداروں کے ساتھ نکالنا ہے۔ ایک حلف بھی لیا میاں صاحب نے، اور باقاعدہ یہ حلف کس کے لیے تھا؟ یہ حلف میاں صاحب نے لیا کہ اے میرے رب، میرے دل میں رتی برابر بھی بدلے کی خواہش نہیں ہے، کوٹ اینڈ کوٹ ورڈ سے میاں صاحب کے، اور تو بس رحم فرما دے، تو رحم فرما دے، تو کامیاب فرما دے۔ پھر میاں صاحب کی تقریر میں ایک اور بہت بری چیز تھی، میاں صاحب نے فلسطین کے لیے دعا کی، مریم نے آ کے پرچم دیا کہ فلسطین کے سفیر کا میسج آیا ہے، یہ پرچم آپ پکڑ لیں۔ میاں صاحب نے وہ پرچم پکڑ لیا، ٹھیک ہے، وہ پرچم لہرا دیا۔ کتنی بار میاں صاحب نے لفظ اسرائیل بولا؟ ایک بار بھی نہیں، ایک بار بھی نہیں۔ فلسطینیوں پر مظالم کون کر رہا ہے؟ اسرائیل۔ اجمل قادری کس کے دور میں اسرائیل کے دورے پر گئے تھے؟ میاں محمد نواز شریف۔ ٹھیک ہے، تو میاں نواز شریف کی جماعت خود کر رہی تھی یا ان سے کروایا جا رہا تھا؟ وہ پہلے بھی یہ کام کر چکی ہے، اب بھی اسی طرح سے کام کر رہی ہے۔ تو میاں صاحب جو ہیں وہ ٹویٹر پہ بھی آئے تھے نا، تو وہ فلسطینیوں کے لیے حکومت سے درخواست کرتا ہوں، تو میاں صاحب فلسطین کی بات تو کر رہے ہیں۔ میاں صاحب ٹیکنیکلی ہوگا کیسے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں؟ ابھی تو وہ نائل ہیں۔ دیکھیے اب میاں صاحب جو ہیں وہ غالباً 23-24 کو عدالت جائیں گے، ٹھیک ہے، میاں صاحب کا ہفتہ لگے گا مشکل سے، ممکن ہے ہفتہ بھی نہ لگے، میاں صاحب کا نام نکل جائے گا، میاں صاحب ول بی اے فری مین۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میاں صاحب جلسے وغیرہ مزید کریں گے، میاں صاحب خیبر پختونخوا جائیں گے، میاں صاحب خیبر پختونخوا میں 2-3 جلسے کریں گے، پھر میاں صاحب پنجاب میں مزید جلسے کریں گے، میاں صاحب ممکن ہے کہ کوئٹہ میں ایک جلسہ کریں یا ایک بھی نہ کریں، کراچی ایک جلسہ کریں کوئٹہ میں یا ایک بھی نہ کریں، میاں صاحب کراچی میں جلسہ کریں مشکل لگتا ہے مجھے۔ اچھا، ٹھیک ہے، بیٹل فیلڈ پنجاب ہے، ویسے بھی پنجاب میں اتنی سیٹیں ہیں کہ ان کو جیتیں تو آپ ایزیلی کمفرٹیبل حکومت بناتے ہیں، اور پھر اگر آپ باقی صوبوں میں جیتیں تو آپ 2/3 کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ تب ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک میسج آیا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، میاں صاحب کی تقریر ختم ہونے کے فوری بعد عمران خان صاحب کا میسج آیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے اس میسج میں کیا کہا ہے، یہ میں عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ کھول لوں اور وہ عمران خان صاحب کا میسج جو ہے وہ خان صاحب کا میسج کیسے آیا؟ یہ میسج ان کے ٹویٹر کے ذریعے آیا ہے، میسج پرانا ہے، ایک بار پھر آیا ہے، ٹھیک ہے، اور میاں صاحب کو بھی مخاطب کیا عمران خان صاحب نے۔ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب؟ انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک عمران، یہ کہا جا رہا ہے جی کہ لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی جب نواز شریف آ جائے گا، تو ساروں کی تو کرپشن کیسز ختم کر دیے، تو رہ کیا گیا؟ انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک عمران خان جیل میں نہیں جاتا، پی ٹی آئی ختم نہیں ہوتی، وہ آتا نہیں۔ میں کہتا ہوں اس کو واپس بلا لیں، کیونکہ معاف تو ساروں کو کر ہی دیا ہے، اب تو کوئی کرپشن ایشو ہی نہیں گیا۔ اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ میرا ایک چیلنج ہے کہ جس حلقے سے بھی وہ کھڑا ہوگا میں اس حلقے سے کھڑا ہوتا ہوں، اور میں کوئی کیمپین بھی نہیں کروں گا۔ یہ ڈر ہے نا کہ عمران کو جیل میں ڈال دو، میں کیمپین بھی نہیں کرتا، لیکن میں آج آپ کو پاکستان کی عوام کی فیلنگ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک بدل چکا ہے۔ یہ ملک کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو اب ووٹ نہیں دے گا۔ قوم کو سوشل میڈیا نے بدل دیا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا ملک بدل چکا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے لیے چیلنج ریپیٹ ہوا ہے، ان کا پیغام آیا ہے، لیول پلینگ فیلڈ تو ہو چکی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب تو نااہل ہیں، وہ تو نااہل ہیں الیکشن کے لیے۔ عمران خان صاحب کی سزا موت تک ہو چکی ہے۔ اچھا، تو عمران خان صاحب ابھی نااہل ہوں گے، عمران خان صاحب نااہل ہوں گے، انہیں سزا ہوگی، سزا 10 سال ہوگی، نہیں پھر اگلی عدالت میں جانا پڑے گا، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال یہ کہ عمران خان صاحب خود الیکشن میں نہیں ہوں گے۔ ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔